साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि 2013 के बाद अब इस वक्त मेरे से हिसाब नहीं मांगा जा सकता। उन्होंने मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज की, उन्होंने तलाशी देने से, जिसका नारा वो खुद लगाते हैं, वो देने से भी इनकार किया और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि वो उनसे ये सवालात नहीं पूछ सकते, जिसकी बुनियाद पर आज टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये रेफरेंस डिसमिस हुआ। ये है असल हकीकत, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी आज पूरी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आज जो रेफरेंसेस थे इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ, वो खारिज कर दिए गए हैं। उसी हवाले से इस वक्त मरियम औरंगजेब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनका यह कहना था कि इमरान खान की जानिब से हकाइक बयान नहीं किए गए कि क्यों नाअहली के ये रेफरेंसेस खारिज किए गए। आज कप्तान इलेक्शन कमीशन में सुरखरू हुए। इससे कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इल्जामात की बौछार कर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पर। उनका यह कहना था कि हुकूमती इदारों की जानिब से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा है, उनसे सवालात किए जाते रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कमाकर मुल्क में लाए थे और जो हुक्मरान जमात है ये यहां से पैसा कमा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर मुंतकिल कर रही है। इदारे भी शरीफ खानदान के ताबे हैं इस वक्त और तहकीकात जो है वो भी शफाफ अंदाज से नहीं की जाती। मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से नाअहली के रेफरेंसेस जो आज खारिज हुआ है उस हवाले से हकीकत जो है वो नहीं बताएगी, जबकि पीटीआई ने आज स्पीकर कौमी असेंबली से इस्तीफे का मुतालबा किया है। वालिद का हिसाब दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर पूरे 9 से 10 महीने इमरान खान साहब ने अपनी सियासत चमकाई। आज फिर उन्होंने वही बातें की, वही इल्जामात लगाए, वो ही झूठ बोला जो इन्होंने इस 9-10 महीने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके पास सच बोलने के लिए, एक भी सच्चा कागज जमा कराने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसके साथ साथ इन्होंने कहा आज कि कोई जवाज नहीं बनता सरदार अयाज सादिक का कि वो स्पीकर रहे। तो आप तो 2013 से सरदार अयाज सादिक को स्पीकर मान ही नहीं रहे। आपके तो पार्लियामेंट के अंदर अपने नुमाइंदे उन्हें सरदार अयाज सादिक के नाम से पुकारते हैं, ऑनरेबल स्पीकर नहीं कहते, क्योंकि आपका बुग़्ज़ सरदार अयाज सादिक के साथ जो है, आपकी अजियत का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आपने 2002 में, 2013 में और उसके बाद बाय इलेक्शन में सरदार अयाज सादिक से आप हारे और फिर अल्लाह के करम से सरदार अयाज सादिक वापस पार्लियामेंट में आए और स्पीकर मुंतखब हुए। इज्जत देने वाली ज़ात इमरान खान साहब सिर्फ अल्लाह ताला की है। और आप लोगों ने मीडिया में अभी कुछ देर पहले देखा कि जब स्क्रीन स्प्लिट हुई, ये अल्लाह की काम होते हैं, इसमें इंसान का अमल दखल नहीं है। जिस वक्त अभी फौजी अदालतों की कंसेंसस की स्क्रीन स्प्लिट हुई तो वही सरदार अयाज सादिक, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नेशनल असेंबली, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे। और आप दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स नजर आए जो इतनी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है और अजियत में मुब्तला है कि उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आप हार चुके हैं। फिर आपने बात की मरियम नवाज की और आपने कहा कि सरदार अयाज सादिक ने किस हैसियत से मरियम नवाज को विमेन पार्लियामेंटेरियन के इवेंट में चीफ गेस्ट बुलाया। तो इमरान खान साहब, आपकी थोड़ी सी तस्दीक मैं मजीद कमेंट करते हुए कर दूं कि उस इवेंट के चीफ गेस्ट सरदार अयाज सादिक थे, मरियम नवाज नहीं थी। मरियम नवाज वहां एज अ स्पीकर गई थी की नोट, और मरियम नवाज से हसद न करें, मरियम नवाज का मुकाबला करें। आपका ये हसद मरियम नवाज को और ऊंचा लेकर जाएगा,
کیونکہ مریم نواز جس طرح میں نے پہلے کہا تھا پاکستان کے لوگوں پر کے دلوں پر راج کرتی ہیں. اور کیوں؟ اپنے کام کی وجہ سے. پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام اور پاکستان کی پہلی ایجوکیشن کی اصلاحات مریم نواز نے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق انٹروڈیوس کرائی پاکستان کے اندر، جو اس وقت جاری ہیں. اس لیے آپ روئیں نہیں. آج آپ کی اتنی تکلیف نظر آئی مریم نواز کا نام لیتے ہوئے، اور ہماری پارٹی کے اندر جو ہمیں میاں نواز شریف نے سکھایا وہ عورتوں کی عزت کرنا، بیٹیوں کی عزت کرنا، بہنوں کی عزت کرنا ہے. اور آئندہ بھی جب بھی مریم نواز کسی بھی ایونٹ میں آئیں گی، سردار ایاز صادق اور وہاں جتنے لوگ ہوں گے وہ اسی طرح ان کو ویلکم کریں گے اور اسی طرح ان کی عزت کریں گے. کیونکہ یہ عزت کرنا، آگے بڑھنا، کامیاب ہونا، یہ نصیب کی بات ہے اور یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ جو انسان صرف جھوٹ بولتا ہو، الزامات لگاتا ہو، کبھی آپ کو یہ نہیں منظور، کبھی آپ کو وہ نہیں منظور، کبھی آپ اس کو نہیں مانتے، کبھی آپ اس کو نہیں مانتے، ای سی پی آپ کے خلاف بات کرے آپ اس کو نون لیگ کا حصہ بناتے ہیں، آپ کنٹیمپٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ صرف وہ مانتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو. اور انشاءاللہ 2018 میں جب ایک دفعہ پھر اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو کامیابی حاصل ہوگی، آپ کو مجبوراً وہ بھی ماننا پڑے گا. اس لیے رونا بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں، الزامات لگانا بند کریں، اور سچی حقیقت کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر تلاشی نہیں دی کیونکہ آپ نے چوری کی. آپ قطری لیٹر کا بار بار ذکر کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں. تو جمائمہ نے، جس کا آپ نے خود اعتراف کیا کہ میں نے ان سے پیسے لیے تھے، اس کا جواب آپ الیکشن کمیشن میں نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ تلاشی نہیں دینا چاہتے. آپ کو پتا ہے آپ نے چوری کی ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف ہر قسم کا جواب دے رہے ہیں، ہر قسم کا حساب دے رہے ہیں، اور جس کا آنریبل سپریم کورٹ نے سوال کیا اس ہر چیز کا جواب دیا. اس لیے اب عدالت سے باہر ایک جھوٹی عدالت لگانا بند کریں. بہت شکریہ. ریکارڈنگز کا مطابق وہ بتا دیں کہ کچھ اب آپ کو ہم ایک ایسی ایک منٹ بھائی یہ بتیاں ریکارڈنگ دکھائیں گے جس سے یہ بتیاں بند کر آپ خود اخذ کریں کہ عمران خان صاحب کی ذہنی حالت اور ذہنی تکلیف اور اذیت کس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں. نواز شریف استعفا دیں اور یہ بتیاں بند کر جو تلاشی شروع ہوئی ہے سپریم بتیاں بند کر دیں. یہ ساری پاکستان کی جیت ہے. انہوں نے کہا تھا ان کے درباریوں نے کہ ہم مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے. آج کر دیا چیلنج. اٹارنی جنرل کے ذریعے آج مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا ہے. کیونکہ آپ نے تو کہا تھا ہم مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے. نواز شریف تیار ہے اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرنے کے لیے. کیوں بات ہے ہو آپ کا بھی انٹرنیشنل انکشاف ہوا آپ کی کرپشن کا دنیا کے اخباروں کے اندر آپ کی شکل آئی ہے. نواز شریف ہم تو اپوزیشن کا کام ہوتا کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے آپ جواب دیں جا کے. آپ تلاشی پہ تو میں کہہ رہا تھا انہوں نے ہمیں ٹھنڈے مارے. کیا تم تلاشی دو گے یا استعفا دو گے؟ عمران خان نے بجائے ثبوتوں کی بات ہونے کی بجائے ثبوتوں کے انبار کے ٹیکنیکلٹیز کے انبار آ گئے. ثبوت ہم سوچ رہے تھے کہ اب تک عدالت میں آ جانے چاہیے لیکن بینچ کی بھی آبزرویشن نہیں ہے. میں آج جو صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عمران خان نے ان سے ایک پیسہ ادھار نہیں لیا ہے. میں نے کیونکہ میرا فلیٹ بک رہا تھا میں نے اپنی بیوی سے پیسے بورو کیے 2002 میں اور 2003 میں میرا فلیٹ بکا میں نے اس کو پیسے واپس کیے.
اب میں نے جمائمہ سے ادھار لیا ویسے یہ زمین خریدنے کے لیے، اب میں نے جمائمہ سے ادھار لیا ویسے یہ زمین خریدنے کے لیے، اب میں نے جمائمہ سے ادھار لیا ویسے یہ زمین خریدنے کے لیے. چلیں بتیاں آن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو الیکشن کمیشن میں کاروائی ہوئی ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حسب روایت عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ اگر میرے خلاف کوئی ذرا سی بھی چیز ہوتی تو میں آج پکڑا جاتا اور ڈسکوالیفائی ہوتا. یعنی انہوں نے ایسا تاثر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ان کا کیس جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق ٹرائل ہوا ہے اور اس میں جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان سے وہ باعزت بری ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا. جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہ بالکل غلط ہے. اور یہ جو ان کی روایتی عادت ہے نا ذرا چلاکو ماسی بننے کا، یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بول کے اپنا جو مطالبہ ہے یا اپنا جو الزام ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وقتی طور پہ، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کیس ہم جیتے نہیں جیتے لیکن ہم نے دوسرے کی پگڑی اچھال دی ہے. یہ باقاعدہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. اس قسم کی سیاست کا آغاز انہوں نے پاکستان میں اس انداز میں کیا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے مینٹینیبلٹی پہ یہ جو آپ کو ویڈیوز نظر آئی ہیں اس میں بار بار انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ مینٹینیبلٹی کا سہارا لینا یا ایڈمیسیبلٹی کا یا کسی تکنیکی بات کا سہارا لینا وہ فرار ہونا ہے ان اصل حقائق سے جس کے اوپر آپ کو کوئی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. یہ بار ان کا ہر جماعت کے بارے میں بیان رہا ہے. اور آج انہوں نے خود ماشاءاللہ وہی جو کالک ہے وہ اٹھا کے اپنے منہ پہ مل لی ہے. انہوں نے نہیں، صرف جہانگیر ترین نے بھی. کیونکہ جو کیس ان کے خلاف ہے وہ جو آپ کو 2 کلپس بعد میں دکھائے گئے ہیں ان میں واضح طور پر یہ کیس ہے کہ جو اگریمنٹ ٹو سیل ہے بنی گلا کا 300 کنال کے محل کا، بناتے یہ اپنی طرف سے غریبوں کے ہمدرد ہیں، نام دوسروں کے لگاتے ہیں کہ یہ بڑی شہنشاہانہ زندگی گزارتے ہیں، اتنے یہ مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اتنے مختلف قسم کے یہ گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ خود ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے 300 کنال کے گھر کے بغیر ان کا تو گزارا نہیں ہوتا. وہاں پر انہوں نے بھینسیں چرانی ہیں، وہ محل نہیں ہے. اب اس محل کا جو اگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ جمائمہ کے نام نہیں ہے، وہ عمران خان کے نام ہے. اور عمران خان صاحب مانے اس بات کو کہ 65 لاکھ روپے ابتدائی طور پر انہوں نے جمع کروائے اس کو. تو یہ سیل تو عمران خان کے نام ہوئی ہے، انہوں نے پیسے دیے اس کے. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں محنتی پاکستانیوں کی طرح وہ تمام پیسہ پاکستان لے کے آیا ہوں. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہی کہا. لیکن میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان کا اصلی چہرہ پاکستان کو دکھائیں. جو سپریم کورٹ میں جواب کنسائز سٹیٹمنٹ عمران خان نے جمع کروائی ہے، جو اس کیس میں کنسائز سٹیٹمنٹ عمران خان نے جمع کروائی ہے، اس میں انہوں نے کیا بیان لکھا ہے؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پیسے پاکستان نہیں لے کے آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیسے میں نے لندن میں جمع ادا کر دیا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ادا کیا، انہوں نے کہا میری انٹینشن تھی. وہ منی ٹریل انہوں نے نہیں دی. جو انہوں نے کہا کہ جمائمہ نے مجھے ادھار دیا، وہ آپ نے ابھی سن لیا کہ جمائمہ نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے اس کو 1 پیسہ بھی ادھار نہیں دیا. لیکن جو اپنی سٹیٹمنٹ میں جو یہ کہتا ہے میں نے اپنے نام سے چیزیں کی ہیں، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک راشد خان صاحب ہیں اور آسمہ راشد صاحبہ ہیں، وہ سٹی بینک کے ملازم رہے ہیں. انہوں نے ان کے جواب میں سٹی بینک کے صرف ایک سادے کاغذ کے اوپر سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں کہ یہ راشد خان کے نام پیسے جو ہیں باہر سے آئے ہیں. اور یہ صرف جملے میں بتایا کہ راشد خان نے اس اگریمنٹ ٹو سیل کے تحت اس پراپرٹی ڈیلر کو یا اس مالک کو وہ پیسے ادا کیے ہیں. عمران خان کا نام نہیں ہے، جمائمہ کا نام نہیں ہے. ان کو اس لیے یہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپنا تھا کیونکہ ان سوالوں کا جواب دینا پڑنا تھا. ان سوالوں کا جواب انہوں نے نہیں دیا. جو انہوں نے
ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ 2 فلیٹ خریدے ہوئے ہیں جو اس کے ریکارڈ کے, اس پراپرٹی ڈیولپر کے ریکارڈ میں سے نکل آئے ہیں ان کے نام. وہ جو کروڑوں روپے کے فلیٹ ہیں جو ان کے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس میں نہیں شامل ہیں, اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اس کے پاس, ان کے پاس جواب نہیں ہے. جو ان کی 2012 کی ٹیکس ریٹرن ہے جس میں جمع اپنی وائف کے اور ڈیپینڈنٹس کے اور اپنے آپ کے انہوں نے تمام اثاثے بتانے تھے, جو ان کے ایک نجی پروگرام کے اوپر مختلف نجی پروگراموں میں ان سے پوچھا گیا تو اس میں یہ اپنی وائف کے نام یا اپنے نام بنی گلا نہیں بتایا وہاں پر, کیونکہ وہ بے نامی رکھا ہوا تھا. اس بے نامی کا ایفیڈیوٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور وہ بے نامی انہوں نے خود کئی دفعہ بیان کیا کہ ٹیکس چھپانے کے لیے تمام کارروائی کی جاتی ہے. ان چیزوں کا عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا. پلیز آپ سمجھنے کو, اس نے عدالت کا سہارا لے کے اس سے چھپنے کے لیے یہ موقف لیا کہ چونکہ یہ الیکشن سے پہلے میرے سے سوال پوچھے گئے ہیں یا جو نشاندہی کی جا رہی ہے جو کہ صرف چند سال کی ہے, یعنی 5 سے 7 سال کی, تو اس کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ الیکشن کے بعد میرے سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں. تو اگر یہی فلسفہ یا یہی قانونی شک جو ہے پرائم منسٹر کے اوپر یا پرائم منسٹر کے جو مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. دانیال عزیز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو چالاک و ماسی بننے کی عادت ہے.